अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से अचानक आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट में नंबर पूरे करने का दावा किया गया है और कहा जा रहा है कि सेनेट में हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी हो चुकी है और इसी हवाले से कल यानी जुमा के रोज़ सेनेट में आइनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा कौमी असम्बली से आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए हफ्ते का दिन मुकर्रर करने का जो है वो उसका एक फैसला सामने आया है। यानी कल जुमे को सेनेट से और हफ्ते के रोज़ कौमी असम्बली से ये आइनी तरामीम मंजूर होंगी और इसमें कौन कौन से अहम नुकात पर फैसला किया गया है और एक सबसे अहम तरमीम जिसको इस वक्त भी मीडिया से छुपाने की कोशिश की जा रही है वो क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला हो चुका है और कैसे ये पाबंदी लगाई जाएगी, कैसे आइन के अंदर तरमीम की जा रही है और कैसे जो है वो ये सारा प्रोसेस किया जाएगा। ये मेरे ख्याल में इस आइनी तरमीम की अगर सबसे खौफनाक बात की जाए तो वो यही करार दी जा सकती है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने का भी बज़ाहिर फैसला कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए से अब तक जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जो सेनेट के अंदर नंबर पूरे करने का दावा है वो कैसे किया जा रहा है, कौमी असम्बली से हुकूमत ने कौमी असम्बली में अपनी नंबर गेम पूरे करने का कैसे फैसला किया है, कैसे ये नंबर पूरे किए जाएंगे, इस हवाले से हुकूमत ने क्या हिकमत अमली बनाई है, वो हिकमत अमली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आइनी तरमीम के अंदर ही वो पोशीदा है, वो सारी तफसीलात भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो जैसे मैंने कहा कि कल जुमा के रोज़ सेनेट में ये आइनी तरमीम पेश की जाएगी और हुकूमत का दावा है कि इस हवाले से उनके पास नंबर गेम पूरे हो चुके हैं। दो सेनेटर जो सरदार अख्तर मेंगल के उठाए गए ज़राए के मुताबिक वो दोनों सेनेटर जो हैं वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं और अगर हुकूमत और मौलाना के सेनेटर्स को मिलाया जाए तो पीछे सिर्फ 4 सेनेटर्स की कमी है, सिर्फ 4 सेनेटर्स की। उनमें से 2 अगर अख्तर मेंगल साहब के हो जाएं तो पीछे 2 रह गए। उन 2 में से एक डॉक्टर जरका के बारे में कल से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पे वो भी जो है वो हुकूमत को प्यारी हो चुकी हैं। इसके अलावा पीटीआई के एक और सेनेटर हैं, सेनेटर फैसल सलीम, उनको जो खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक बताया जाता है, उनके बारे में भी ये दावा किया जा रहा है कि वो भी अपना जो उनका अपनी जो वफादारी है वो तब्दील करने का फैसला कर चुके हैं। तो इस तरह ये 4 सेनेटर ये बनते हैं, यानी 2 सरदार अख्तर मेंगल के, एक डॉक्टर जरका और एक फैसल सलीम, तो ये 4 और इस तरह मौलाना के साथ मिलाएं तो 60 पहले हैं और टोटल 64 सेनेटर ही हुकूमत को चाहिए। तो ये नंबर गेम कम अज कम सेनेट की हद तक हुकूमत जो है वो पूरी कर चुकी है। इसके अलावा ज़राए ये भी बताते हैं कि पीटीआई के मजीद लोग भी शायद इस हवाले से अपना जो वोट है वो डाल सकते हैं और ज़राए का कहना है कि टोटल 54 जो है वो आइनी तरामीम इस वक्त सामने आ रही हैं और ये 54 ड्राफ्ट तकरीबन वही है जो गुज़श्ता माह सितंबर के महीने में जो ड्राफ्ट सामने आया था, अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर भी 54 ही आइनी तरामीम शामिल थी। और ज़राए का ये भी कहना है कि जो कुछ इस वक्त मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो असल हकीकत नहीं है और ये भी दावे किए जा रहे हैं। वैसे जो इस वक्त मीडिया पे चल रही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन हुकूमती ज़राए का ये भी इस हवाले से दावा है कि जो ड्राफ्ट मंजूर होना है वो अभी तक किसी सियासी जमात को दिखाया ही नहीं गया। यानी कल जब सेनेट के इजलास में ये सारी चीजें पेश की जाएंगी तो अचानक वो ड्राफ्ट जो है वो हुकूमत के हवाले किया जाएगा और ना वहां पर किसी के पास पढ़ने के लिए टाइम होगा और ना ही शायद वो किसी को उस पर समझने का उनको मौका मिले और फिर अचानक ये ड्राफ्ट जो है ये पास करवा दिया जाएगा और जब सेनेट से एक बार पास हो जाएगा तो फिर हुकूमती जो लोग हैं उनकी जानिब से कौमी असम्बली से वो सारी चीज़ें मंजूर करवाने तक शायद वो होशो हवास में ही ना हो और किसी ऐसी सिचुएशन में हो और कि ये कौन कौन सी तरामीम जो है वो हमने सेनेट से पास करवा दी हैं। बहरहाल ये हुकूमती ज़राए की जानिब से ये खबरें हैं जो इस वक्त हमें मिली हैं कि ये सारी चीज़ें जो मीडिया पर हो रही हैं ये हकीकत नहीं है बल्कि असल चीज़ कुछ और है जो इस वक्त पोशीदा है। और ज़राए ये भी कहते हैं कि जो पोशीदा है उसमें से सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी हैं। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म की जानिब से जो इशाइया दिया गया है उसके अंदर भी ज़राए बताते हैं कि ऐसी बातें की गई हैं सेनेट के हवाले से, जो अरकान सेनेट थे उनसे
وہ کیا ہے ویسے وہ میں ساری تفصیلاً آپ کے ساتھ ایک الگ ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا اس کے اوپر میں اب آتا ہوں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پہلے جو اس وقت ڈیکلیریشن ہے کہ پہلے وفاقی حکومت منظوری دیتی ہے اور پھر وہ جو اس پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے ایک سیاسی جماعت پر پابندی کے حوالے سے، پھر ایک ریفرنس کی صورت میں وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو حکومت کی جانب سے بھیجا جاتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر سماعت کرتی ہے، اور جب سپریم کورٹ مطمئن ہوتی ہے تو اس کے بعد کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر حکومت پابندی لگائے اور سپریم کورٹ ڈیکلیریشن نہ دے تو پھر اس سیاسی جماعت کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا، اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ تو اس وقت جو رکاوٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ ڈیکلیریشن ہے جس سے اب حکومت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنا چاہتی ہے۔ تو اب پروسیس کیا ہوگا؟ پروسیس یہ ہوگا کہ کابینہ منظوری دے گی اور اس کے بعد پرائم منسٹر حتمی ایک طرح سے منظوری دے گا، وہ اس کی جب کابینہ کے بعد پرائم منسٹر کی منظوری ہوگی تو اس کے بعد یہ معاملہ ممکنہ طور پہ صدر پاکستان کو بھیجا جا سکتا ہے، اور پھر صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اس سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا حتمی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ اختیار جو ہے یہ دیا جا رہا ہے، یعنی سپریم کورٹ کو کٹ آف کیا جا رہا ہے، اور جیسے پی ٹی ایم کے اوپر پابندی لگی اسی طرح اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ حکومتی ذرائع کے حوالے سے ہی میں آپ تک یہ خبر پہنچا رہا ہوں، ممکن ہے کہ یہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ایک دوسرے سورسز سے ہم تک وہ کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو اصل ڈرافٹ ہے شاید وہ ابھی تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کل سینٹ کے اجلاس کے موقع پر ہی آئے گا، اور پھر اس وقت بہت سارے لوگ، حکومتی لوگ اور وہ ان کے سیاسی اتحادی بھی حیران ہو سکتے ہیں کہ کون سی ترامیم ہمیں کہی گئی تھی اور کس طرح کی ہم سے منظور کروا لی گئی ہیں۔ یہ بھی شاید اس طرح کا بھی سرپرائز حکومت کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو اب کابینہ منظوری دے گی، پرائم منسٹر اس میں شامل ہوں گے، پھر وہ ایڈوائس ممکنہ طور پہ صدر کو جا سکتی ہے، اس کے اوپر نوٹیفیکیشن ہوگا اور سیاسی جماعت پر پابندی لگ جائے گی۔ تو اس چیز کو اب کاؤنٹر یعنی کہ اس کو سیکیور کیسے کیا جا رہا ہے؟ ایک تو ہے نا پابندی لگانا، پابندی کے ساتھ اس کو سیکیور بھی کیا جا رہا ہے، اور سیکیور ایسے کیا جا رہا ہے کہ جو آئینی ترامیم منظور ہو رہی ہیں اس کے اندر ایک شک یہ ہے کہ اگر کابینہ کوئی فیصلہ کرے یا ایڈوائز کرے، وزیر اعظم کوئی ایڈوائز جو ہے وہ جاری کریں یا صدر مملکت کوئی فیصلہ کریں، تو اس کو کسی بھی جگہ پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ سوال و جواب اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تجویز اس حوالے سے ہے کہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی صدر کو بھیجی گئی ایڈوائس چیلنج نہیں ہو سکے گی، اور کسی ادارے، عدالت یا اتھارٹی کو صدر کو بھیجی گئی ایڈوائس پر تحقیقات یا کارروائی کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کابینہ منظوری دے گی، اور کابینہ منظوری دے کے وزیر اعظم صدر کو بھیجے گی، صدر سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، اور جو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جس سیاسی جماعت پر پابندی لگے گی اس کو کسی عدالت میں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا کسی بھی جگہ اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو ترمیم ہے یہ واضح طور پر اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی۔ تو یہ دیکھیں کہ اس میرے خیال میں اس ساری آئینی ترامیم جتنی بھی ہیں ان میں سے اگر سب سے خطرناک اگر کہا جائے تو شاید وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی ڈکلیریشن دینے کا جو سپریم کورٹ کا اختیار تھا وہ ختم کرتے ہوئے پرائم منسٹر کو اتھارٹی دی جائے گی، پرائم منسٹر جو ہے وہ پابندی لگانے کا نوٹیفیکیشن کریں گے، اور اس طریقے سے معاملہ صدر کو حتمی منظوری کے لیے بھیجنے کی بھی شکیں اس آئینی ترمیم کے اندر شامل کی جا سکتی ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے تفصیلاً اس سے پہلے جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، حکومت پریس کانفرنس کر کے بتا چکی ہے، لیکن کچھ راستے میں رکاوٹیں تھیں جو اب اس آئینی ترمیم سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں اب جو سینٹ کے اندر جیسے میں نے کہا کہ نمبر گیم پوری ہو چکی ہے، قومی اسمبلی میں نمبر گیم پوری کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اب یہ بھی ویسے حکومت کی جو تھنکنگ ہے وہ بڑی میں کہتا ہوں کہ اچھوتی قسم کی ہے، اور داد دینی چاہیے کہ اتنی گہرائی اور اتنی ڈیفرنٹ اور اتنی جو ہے وہ مختلف قسم کی جو
جو ہے وہ آئینی ترامیم وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی ایک اقدام کرنا اور پھر اس کا تحفظ بھی کرنا. جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سمری بھیجیں گے اور اس ایڈوائس جو ہے وہ بھیجی جائے گی اور اس ایڈوائس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جائے گا. ایک ادھر سے پہلے وہ کام کریں گے، پھر اسی کام کو تحفظ بھی دے رہے ہیں. اسی طرح الیکشن کمیشن سے اب کل جو خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کل مخصوص نشستوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر سکتا ہے. تو حتمی فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ مخصوص نشستیں، اس بات کا واضح اندیا جو ہے وہ موجود ہے، اشارے مل رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ مخصوص نشستیں دوبارہ حکومتی سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنے کا اس وقت تقریباً فیصلہ کر چکا ہے. حتمی طور پر کل، ویسے کاغذی کارروائی ہے، حتمی طور پر کیا کہنا، اور فیصلہ تقریباً پہلے ہی ہو چکا ہے. اور یہ مخصوص نشستیں کہا جائے گا کہ چونکہ پارلیمنٹ قانون سازی کر چکی ہے اس لیے یہ مخصوص نشستیں حکومتی سیاسی جماعتوں کو تقسیم کی جاتی ہیں. تو جب مخصوص نشستیں مل جائیں گی، اور آپ کو ہم نے 2-3 روز پہلے یہ خبر دی تھی کہ مسلم لیگ نون اور حکومت نے اپنے ان تمام مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین قومی اسمبلی کو جو ہے وہ اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں پر موجود رہیں. یعنی یہ یقین دہانی پہلے ہی کروائی جا چکی تھی کہ یہ لوگ موجود ہوں گے تو پھر ان سے یہ سارے کام کروانا اور ان سے ووٹ ڈلوانے میں آسانی ہوگی. ادھر سے الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرے گا اور ادھر ان لوگوں سے ووٹ جو ہے وہ ڈلوا لیا جائے گا. تو اب الیکشن کمیشن کو کیسے سیکیور کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستوں پر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کل جاری کر سکتا ہے. قوی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور آج جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر بھی کافی حد تک اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، بحث ہو چکی ہے، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے. لیکن اب تک جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ کل الیکشن کمیشن یہ مخصوص نشستیں دوبارہ حکومت کو دے دے گا. تو جب حکومت کو دے گا تو پھر پیچھے تلوار سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے لٹک رہی ہے. تو اب اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا رہا ہے؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اختیارات ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور یہ مجوزہ آئینی ترمیم میں یہ شک شامل کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا، یہ سو موٹو نوٹس کا اختیار واپس لیا جائے. دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ بھی اس آئینی ترمیم کے ذریعے واپس لینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں کہ اگر توہین عدالت جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینے کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر توہین عدالت کی نہ تو کارروائی ہو سکے گی، نہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے سکے گی، اور اس طرح الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکے گی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں آئینی خلاف ورزی پر جو ہے وہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی پاداش میں الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی آرٹیکل 6 یا اس طرح کی کارروائی ہو، وہ بہرحال بعد کی بات ہے. ایک بار حکومت یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے علاوہ ججز کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل کیا جا رہا ہے. جیسا میں نے کہا توہین عدالت کا جو شک ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، از خود نوٹس کا اختیار ختم کیا جا رہا ہے. چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کیا جا رہا ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوں گے، اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور نئے تعینات نہیں ہوتے تو نئے چیئرمین، چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کی تقرری تک موجودہ جو عہدیداران ہیں یہی چارج سنبھالے رکھیں گے، اور اس پر آپ دیکھ لیں کہ 5 سال یا 10 سال بھی اگر حکومت ان کو تبدیل نہ کرے اور ان کی جگہ نئے تعینات نہ کرے تو وہ ان عہدوں پر موجود رہیں گے. اس کے علاوہ آرٹیکل 63A میں ترمیم ہو رہی ہے، تجویز دی جا چکی ہے، اور اس کے تحت منحرف رکن کا ووٹ شمار ہوگا لیکن اس کے خلاف ریفرنس بھی آ سکتا ہے. اور ساتھ ہی ایک اور اہم چیز جو اسی کے ساتھ جڑی ہے کہ جن لوگوں نے منحرف ہو کر ووٹ دینا ہے وہ حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ جو ڈی سیٹ ہونے والا پروسیس ہے اس سے بھی ہمیں بچائیں، اور اس میں پھر اب یہ بھی تجویز ایک زیر غور ہے کہ جو لوگ ووٹ دیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی بھی نہ ہو، اور اس طرح ان کو بھی تحفظ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جو ریفرنس بھیجنے والا معاملہ ہے وہ چونکہ اسپیکر کے ذریعے جاتا ہے تو پھر پارلیمانی پارٹی کا سربراہ پہلے اسپیکر کو بھیجے گا، اور اسپیکر یا چیئرمین سینٹ پہلے ان کو دیکھے گا اور جائزہ لے گا اس ریفرنس کا، اور اس طرح اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کو یہ اختیار جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے
کہ وہ جائزہ لیں اور اگر وہ اس ریفرنس سے مطمئن ہو تو الیکشن کمیشن کو بھیجیں اور اگر وہ مطمئن نہ ہو تو اس کو خارج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اگر ایک درمیان میں بیریئر لگا دیا جائے تو پھر اس طرح منحرف لوگوں کا جو ان کو ڈی سیٹ کرنے کا پروسیس ہے اس میں بھی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا کہ آئینی بینچ کی تشکیل جو ہے وہ کی جائے گی جو صوبوں میں نہیں ہوگی, اور اس کے علاوہ چیف جسٹس کی تقرری پارلیمانی کمیٹی کرے گی جو 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک کا انتخاب کرے گی. اس کے علاوہ آئینی عدالت جو ہے وہ پہلے کہا گیا کہ آئینی عدالت ہوگی, پھر آئینی بینچ کا کہا گیا, اور اب آئینی ڈویژن کے حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایک اور عدالت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کچھ ترامیم ہیں, اور اس کے علاوہ 18ویں ترمیم مکمل طور پر بحال کرنے اور 19ویں ترمیم کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز بھی ڈرافٹ میں شامل کی گئی ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ آرٹیکل 48 جو صدر, وزیر اعظم اور کابینہ کی ایڈوائس کے سے متعلق ہے, اس میں ترمیم کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر, وزیر اعظم اور کابینہ کی ایڈوائس چیلنج نہیں ہو سکے گی. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک پی ٹی آئی پر پابندی لگانا, 2 پابندی لگانے کے بعد اس کو تحفظ دینا, 3 کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے مخصوص نشستیں حکومتی جماعتوں میں تقسیم کروانا, 4 کہ الیکشن کمیشن کی جب یہ خلاف ورزی سپریم کورٹ کے حکم کی کر لے گا تو پھر اس میں بھی الیکشن کمیشن کو تحفظ دینا, اور جو توہین عدالت کا کیس ہے یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس کا معاملہ ہے, اس پر پابندی اس کو ختم کر دینا تاکہ سپریم کورٹ خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کارروائی بھی نہ کر سکے. یہ تازہ ترین انفارمیشن جو مجھے ابھی کچھ دیر پہلے حکومتی ذرائع سے موصول ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جب یہ ساری چیزیں سینٹ میں پیش ہوں گی تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ جب آئینی ترامیم پیش ہوں گی تو پھر وہ ظاہری بات ہے پبلک ہو جائیں گی, منظوری ان کی لی جائے گی تو پھر ہمیں مزید وضاحت ہو جائے گی. لیکن اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں جو مختلف ذرائع سے مجھے ملی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس حوالے سے آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. سعید بلوچ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.